अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैंने डॉक्टर इरशाद अहमद का ये बयान सुना है। आप लोग खुद सुन लें इस बयान को और आप ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे आज के ज़माने में 2023 या आज के दिन पर डॉक्टर इरशाद अहमद ने ये बयान किया है। ये बयान असल में आज से 23 साल पहले सन 2000 अप्रैल के महीने में इन्होंने किया है, जिसमें इन्होंने 10 जहरीले मुतालिबात या साजिशें या डिमांड आप कह लें वो किए हैं पाकिस्तान से। और इस बयान को आप एंड तक लाजमी देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम जहां खड़े हैं तो एक दो राह है। उस दो राहे में एक रास्ता यह है, नंबर 1, पाकिस्तान। और ये जो बातें मैं 10 बयान कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि एकदम सारी हो जाए या एकदम डिमांड के तौर पर आ जाए, लेकिन ये कि इस रुख पर चलेंगे तो ये सारी डिमांड रफ्ता 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 वो करते जाएंगे, हम पूरी करेंगे। ये एक रास्ता है, या चुनाकुल या चुनी। वो चुना क्या है? नंबर 1, अपने जेनेसिस को और अपने आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। क्यों पाकिस्तान बना था, क्या वादे किए थे अल्लाह से, क्या नारे लगाए थे, क्या कहा था, क्या पस मंजर था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट हमने बनाई है और हम दुनिया में बकौल कायदे आजम हम अहद हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात का एक नमूना पेश करना चाहते हैं। और बकौल अल्लामा इकबाल मुबश्शिर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान, अगर जैसा कि मुझे यकीन है हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत कायम होगी तो हमें मौका मिल जाएगा कि हम इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग आ गए थे दौरे मुलूकियत में, वो चाहे दौरे बनु उमैया था या दौरे बनु अब्बास था या वो तुर्कान उस्मानी का दौर था, ये बादशाह लोग थे, इन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा है। तो इस्लाम को दुनिया पहचानती उस हवाले से हम असरे नौ जो है असल इस्लाम, जाहिर बात है कि दौरे मुलूकियत से पहले का इस्लाम जो था वो दौरा खिलाफत राशिदा का इस्लाम था। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, नंबर 1। नंबर 2, मगरबी सेक्युलर जमहूरियत को यकसू होकर उसके जुमला मुतज़म्मिनात के साथ इख्तियार करो। उसमें इस वक्त मुतालबा है कि ये जमहूरियत बहाल करो, जमहूरियत बहाल करो, जमहूरियत बहाल करो। ये बेसिक डेमोक्रेसी, ये जो है जो नीचे का तुम कर रहे हो लोकल बॉडीज, इससे हम नहीं मुतमईन नहीं है। लेकिन असल तो यह है कि जमहूरियत के साथ साथ दो इसके अंदर जो मुतालबे मुज़मर हैं। तुमने मजहब की बुनियाद पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, टेक इट बैक। ये क्या पुराने जमाने की दकियानुसियत है तुम्हारी। मजहब की बुनियाद पर इंसानों में फर्क, आपको तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए। कुछ ये कि वो एक कौम जो अपने आप को मुसलमान कहती है। और नंबर 2, ये क्या कानून बनाया है? ये कानून तहफ्फुज़ नामूस रिसालत, तौहीद रिसालत का कानून, गालिबन 295C है। ये क्या है? लिबरलिज्म का दौर है, हर शख्स को कहने का हक है। देखते नहीं हम अपने खुदा के लिए यहूदियों से ये अल्फाज सुनने को तैयार है कि सन ऑफ गॉड था। सन ऑफ गॉड नहीं, सन ऑफ मैन था। वो पूरी पिक्चर उन्होंने बनाई, सन ऑफ मैन। सन ऑफ गॉड कहां कहते हो तुम उसको? सन ऑफ मैन। और मैन का भी जो बेटा जो है वो हरामी तरीके पर है, जोसेफ का बेटा है। और जोसेफ जो है कारपेंटर, उससे उसकी शादी अभी नहीं हुई थी मरियम की सलामुन अलैहा, विदाई नहीं हुई थी, रिश्ता था सिर्फ। ये बातें हम बर्दाश्त करते हैं, हालांकि हमारे नजदीक वो खुदा का बेटा है, हम झेलते हैं कि नहीं? तो सलमान रुश्दी ने अगर कुछ कर दी बकवास तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? पूरी मगरबी दुनिया सलमान रुश्दी की पुष्ट पर आ गई। पूरे जो है पूरे प्लेन लॉर्ड्स उसकी किताब के सेक्निक वर्सेस के जो है पूरे हवाई जहाज भरकर दुनिया में गए किताबों के। और हमसे कहा गया ये तुमने कैसे कानून बना दिया? आपको मालूम है ये कानून तौहीन रसालत के ऊपर पोप साहब भी बोले, सदर साहब भी बोले हैं अमेरिका के, पूरी दुनिया जो है इसके पीछे। तो जमहूरियत, जो सेक्युलर जमहूरियत के तकाजों को उसके जुमला मुतज़म्मिनात के साथ जो है वो तस्लीम करो। नंबर 3, कश्मीर को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट कश्मीर। बल्कि अगर मैं तर्जुमानी जरा अपने अल्फाज में कर रहा हूं, अब तो अगर भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद मानने पर तैयार हो जाए तो बहुत गनीमत समझना। कभी एक दौर था जब भारत कहता था ये और तुम नहीं माने, अब तो भारत इसको भी नहीं मानेगा। वो तुला हुआ हमला करने पर आजाद कश्मीर पर आपने सरदार अब्दुल कयूम का बयान पढ़ ही लिया होगा, पूरी तैयारी है। और जिस तरीके से कि आज बयान आया है, आज की सुर्खी थी नवाहिब की, अब मसला कश्मीर का नहीं पाकिस्तान का है।
کہاں کشمیر کی باتیں کرتے ہو؟ آپ پاکستان کی خیر بناؤ. آپ کو معلوم ہے جب آیا تھا لاہور واجپئی تو کہیں نواز شریف صاحب نے اپنے اسی خلوص و اخلاص میں کہیں کہہ دیا اور سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی ریسیپروکیٹ کرے گا, کچھ نہ کوئی بات اچھی کہے گا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. فوراً جواب ملا ہے پاکستان کے بغیر بھارت نامکمل ہے. یہ جواب تھا واجپئی کا دوستی کی ہائٹ پر. وہ تو دوستی کا وقت تھا نا, انتہائی دوستی کی ہائٹ پر بھی یہ شے تھی جو اس کے دل کے اندر سے تھی, وہ باہر آئی. نمبر 4, اپنا یہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرو, ختم کرو. سی ٹی بی ٹی پر فوراً دستخط کرو. کہاں تمہارے دماغ میں خناس آیا ہے؟ تم نیوکلیئر پاور بننا چاہتے ہو؟ کھانے کو تمہارے پاس دانے نہیں ہے, معیشت کا تمہارا دیوالا نکل چکا ہے. دیوالا تو تم ہو چکے ہو. یہ تو ہم نے تمہیں کچھ سپورٹ دے کر, جیسے لائف سپورٹس ہوتی ہیں, وہ مریض پڑا ہوا ہے, اس کی اصل موت تو واقع ہو چکی ہے, لیکن لگا رکھی ہے نلکیاں. کوئی پیس میکر بھی لگا ہوا ہے دل کے اندر بھی, وہ بھی اس کو دھکے دے دے کر چلا رہا ہے, اور کوئی آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے. اس طرح کا تو تمہارا معاملہ ہے. نمبر 5, جہادی تنظیموں کو کچل ڈالو. ہماری ابھی تک کی جو حکومت ہے اس نے ذرا ڈٹ کر باتیں کی تھیں, کہہ رہا ہوں, اب کیا کریں گے یہ تو دیکھا جائے گا, ٹو بی سین. کہ یہ تو خود تم نے پیدا کی ہیں, تم نے افغان جہاد کے اندر یہ جہادی تحریکیں برپا کی ہیں, تو ان کو تم نے دودھ پلا کے جو ہے اس کو پروان چڑھایا. لیکن یہ اب کیا ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہنا چاہتا نہیں, اس لیے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے اور کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. وقتی سیاست ہے اس پر بحث نہیں کریں گے. نمبر 6, طالبان سے تمام روابط ختم کرو. اس کے گھیراؤ کو جو ہم نے اسکیم بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا ساتھ دو. اسامہ ابن لادن کو پکڑنے میں ہمارا ذریعہ بنو. نمبر 7, جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی, لیکن یہ ایک راستہ ہے, دو راہ ہے. ادھر جائیں گے تو 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل آگے آتے جائیں گے نا. یہ سنگھائے میل ہیں اس ایک راستے کے. نمبر 7, دینی مدارس پر کریک ڈاؤن کرو. اول تو انہیں ختم کرو. علیحدہ دینی مدارس کہاں ہیں؟ ترکی میں ہے, سعودی عرب میں ہے. یہ آزاد دینی مدارس جماعتی دارت سارے حکومت کے تحت ہونے چاہیے. اور یہ خطیب حضرات جو چاہتے ہیں منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں, یہ جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں, کنٹرول کرو انہیں. کیا ترکی میں کوئی خطیب جو چاہے تقریر کر سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب میں کوئی خطیب جو ہے جو اپنے جی میں آئے بیان کر سکتا ہے؟ تو مدارس بھی ختم کرو, دینی تعلیمات کو شامل کر لو اپنی کالجوں میں, یونیورسٹیوں کے اندر جو بھی ہے. اسلامیات تم نے رکھا ہوا, کچھ اور رکھ لو. ایک شریعت کالج علیحدہ بنا لو, ایک خاص حد سے آگے جا کر, جیسے سعودی عرب میں ہائی اسکول کی تعلیم بالکل مشترکہ ہے. تمام علوم جدید بھی اور قدیم بھی اس میں پڑھائے جا رہے ہیں, دین کی بھی تعلیم آتی ہے. اس کے بعد یہ کلیت الشریعہ ہے, یہ کلیت اصول الدین ہے, یہ کلیہ فلاں طب کا ہے, یہ کلیہ جو ہے ہندسے کا ہے, انجینئرنگ کا, کلیات میں چلے جاؤ. لیکن یہ شکل جو دینی مدارس کی ہے جو پاکستان اور ایران میں خاص ہے, صرف 2 دنیا کے یہ مسلمان ممالک ہیں, مجھے اور ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی ہو لیکن میرے علم میں نہیں, جہاں دینی مدارس آزاد ہیں. انگریز کے دور میں بھی جب انگریز کی جو ہے ایک طرح کی تھوڑی سی حکومت ہی کہہ لیجئے کہ ایران کے اوپر بھی تھی, اگرچہ ڈائریکٹ رول کبھی نہیں کیا انگریز نے ایران کو, وہاں اس وقت بھی ان کے دینی ادارے بالکل انٹیکٹ رہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی دینی ادارہ دیوبند یہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے, چلتے رہے. اور اب بھی وہ آزاد ہے, یہاں بھی آزاد ہے, لیکن انہیں ختم کرو. نمبر 8, ورلڈ بینک, IMF, WTO, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس کا ایک ذیلی اور ادارہ ٹرپس, ان کے تمام تقاضوں کو پورا کرو, ان کے تمام مطالبات کو پورا کرو. اپنے عوام کا خون نچوڑو, انہیں اور کولو کے اندر جو ہے پیلو انہیں, اور خون نکال کر ان شائی لاکس کو جو ان کا پاؤنڈ آف فلیش ہے وہ فراہم کرو. یہ ٹرپس جو ہے آپ نے بھی شاید پہلے ہی سنا ہو, آج میرے علم میں بھی حال ہی میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک اور ذیلی معاہدہ ہے WTO کا, اور وہ ذیلی معاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں بیج جو ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا کام صرف جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے ہوگا. کوئی ملک یا اس کے شہری, اس کے کاشتکار اپنے پاس بیج نہیں رکھ سکیں گے, قانوناً جرم ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے جو یہ مختلف اجناس ہیں ان کے اندر جینیٹک جو ڈیولپمنٹ کی ہے، جس سے کہ نئی نئی اجناس کی شکلیں پیدا ہوئی ہیں، جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یہ تو ہے، صحیح ہے، یہ ہمارے ریسرچ کی ہے، بہت اس میں پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو اس کا جو اب ادارہ قائم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ٹرپس کیا ہے؟ یہ ہے ٹریڈر ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ٹریڈ اورینٹڈ ریلیٹڈ ٹرپس، انٹلیکچوئل جو ہم نے کام کیا ہوا ہے، یہ بیج جو ہے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، لہذا اس کے اوپر ہمیں نفع ملنا چاہیے۔ ہم صرف ڈیل کریں گے، کوئی ملک جو WTO کے تحت آ جائے گا وہ اپنا بیج پیدا نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کاشتکار اپنے پاس بیج رکھ سکے گا۔ یہ ہے جس کے خلاف ایک تحریک بھی ہمارے ملک میں چلی ہے، یہ دنیا اسلام بیداری کونسل کے نام سے، یہ اس میں انہوں نے تحریک بھی کی ہے اور پشاور میں کوئی سیمینار بھی کیا ہے۔ یہ چوتھا ادارہ ہے جو یہ گلوبلائزیشن، یہ جس کو میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی تو کہا تھا گلوبلائزیشن، اور یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے یہ گلوبلائزیشن ہے کہ پوری دنیا کی معیشت کو ہڑپ کر جائیں، باقی صرف رہ جائیں ہمارے رحم و کرم پر، ہماری ملٹی نیشنلز ہوں گی، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انہی کے ملازم ہوں گے، عام آدمی جو ہوگا پاکستان کا، ہندوستان کا، کہیں اور کا، وہ ورکر ہوگا، اسے تو سبسسٹنس لیول دیں گے، باقی کچھ ان میں ذہین جو ہوں گے انہیں مینیجرز بنا لیں گے، ایگزیکٹوز میں لے آئیں گے، انہیں لاکھوں کی تنخواہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سے خرچ بھی سارا کرا لیں گے، اور وہ کنزیومرزم کے تحت وہ واپس بھی ہم لے لیں گے۔ بس یہ نظام ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ آزادی، ٹریڈ آزادی ختم، آزادی اس کی ختم کہ آپ امپورٹ کے اوپر کوئی قدغن لگا سکے، کوئی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا سکے، کوئی اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ ختم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کو سارے اپنے دروازے کھول دینے ہوں گے ہمارے ملٹی نیشنلز کے لیے، اور یہاں تک کہ اب تو زراعت پر میں آ گیا، ٹریڈ اور جو ہے انڈسٹری اس کا معاملہ تو دور رہا، WTO جو ہے، لیکن یہ جو ٹرپس ہے اس نے تو گویا کہ زراعت کو بھی پورے طور پر شکنجے میں لینے کے لیے کہ یہ ہمارے جو ہے پروپرائٹری رائٹس ہیں، ہم نے ڈیولپ کیے ہیں یہ بیج، لہذا ان سے ہمیں نفع ہونا چاہیے، صرف ہم جو ہے سپلائی کریں گے اور بیچیں گے اور کوئی ملک یہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ورلڈ بینک، IMF، WTO اور TRIPS ٹرپس، ان کے تمام تقاضوں کو بتمام و کمال پورا کرو اور اپنے عوام کے خون کو اور نچوڑ کر ہمارے شائلاکس کو جو ان کا پاؤنڈ آف فلیش فراہم کرو۔ نمبر 9، بھارت کو سیدھے سیدھے ریجنل سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اور صرف 10 گنا بڑا نیپال بننے کے لیے ذہناً اور جذباتی طور پر تیار ہو۔ تمہارے اور نیپال میں اتنا ہی فرق ہے، رقبہ تمہارا 10 گنا ہے بس، باقی جس طرح وہ تابع محمل ہے بھارت کا، ایسے تمہیں بننا پڑے گا۔ اور آخری 10ویں بات، یورپی اور بھارتی ثقافت کی جو یلغار ہے اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دو، اور جو تحریک فیمنزم کی ہے جس کے 2 بڑے لینڈ مارکس جو ہے وہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس تھی، اس کو فروغ کے لیے NGOs کے لیے کھلی میدان دو اپنے معاشروں کے اندر کہ وہ جس طرح چاہیں اس کے اندر سے، اس معاشرے کے اندر سے جو ہے کرپشن اور اس کے اندر سے یہ آئلی نظام کے خاتمے کا معاملہ کریں۔ یہ 10 نکات ہیں کہ اگر ہم پورے کریں گے تو ہمیں سپورٹ ملتی رہے گی، ہمیں قسطیں ملتی رہیں گی، ہمارے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوتی رہے گی، ہمیں کسی وقت کرائسس میں آ کر کچھ نہ کچھ شاید بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اور قدم بھی اٹھا لے، بشرطے کہ یہ راستہ ہے۔ تو دوستو بیان آپ لوگوں نے سن لیا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ اس میں انہوں نے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو کہ آج سے 23 سال پہلے تھے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل آج کیا ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے دوستو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یا جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ عوام ہو یا کوئی بھی ہو، ہم سب کے ساتھ اب ان چیزوں کا فکر نہیں ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ یہ سب ایک ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ آہستہ آہستہ۔ تو اگر آپ خود سوچ لیں، ان 10 نکات میں سے تقریباً 4-5 تو وہ مکمل ہو چکی ہے، ان کی جو پیشن گویا تھی وہ ہو چکی ہے، اور باقی جو 4-5 ہے جو پاکستان انڈیا کو مکمل تسلیم کر لے گا، ایٹم بم سے ہاتھ دھو لے گا، اور یہ 2-3 اور یہ ابھی آنا باقی ہے۔ اور جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہیں کیا
تو یہ بھی چند سالوں میں یہ بھی ہو جائیں گے اور پاکستان صرف اور صرف نیپال کی طرح ایک کالونی بن جائے گا انڈیا کا۔ اصل میں اس میں ہم سب کی ایک اندازے کے مطابق ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، خواہ وہ عوام ہو یا ہمارے مذہبی یا سیاسی جو لیڈرشپ ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں ہر کوئی اپنی حکومت کے لیے، ہر کوئی صرف پیٹرول کی قیمت کے لیے کہ 8-10 روپے پیٹرول سستا ہو جائے اسی لیے لڑ رہا ہے، اور جس لیے یہ وطن بنا تھا، جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا تھا، جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، وہ اسلامی نظام اس کا تو کوئی بات آج کل کے زمانے میں اسلامی نظام کا بات کرنا لوگ اس طرح عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو اتنا یہ دین غریب ہو چکا ہے اس آج کے زمانے میں۔ اللہ ہم پر رحم کرے دوستو، یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے اور بہت انسان مایوس ہو جاتا ہے آج کل کے حالات دیکھنے سے، جن کی پیشن گوئی ڈاکٹر نثار احمد نے 23 سال پہلے کی تھی اور اس وقت شاید کہ کوئی نہ مانتا، لیکن آج ہم سب پر ان کی جو باتیں وہ ان کی سچ ثابت ہو رہی ہے اور ہم سب انہیں وہ دیکھ رہے۔ تو اللہ ڈاکٹر نثار احمد پر اپنا رحم کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے خلاف یا ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگ منصوبے اور سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی ان سازشوں میں ناکام بنائے۔ اور جتنے بھی آپ جیسے دوستوں میں یقین کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر نثار احمد کا جو تمنیل اور تصویر آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اسی بیان کے لیے آپ لوگ آئے ہو اور اس درد سے آئے ہو کہ انسان کے دل میں جو درد ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے اور جو بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے، تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھے کہ آج کے زمانے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتنا احساس رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ دل سے غم و فکر ہے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی سیاسی فرقوں کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا رحم ہے آپ پر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ڈاکٹر نثار احمد کی آواز کو آگے پہنچائے، اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے ہو یا اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے، کیونکہ ڈاکٹر نثار احمد کے جو بیانات ہوتے ہیں یہ 11,000 واٹ والے ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اس سے زیادہ تر یوٹیوب چینلز بند ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی جو چینل ہے وہ بھی بند کر دیا تھا۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو بیانات ہے یہ امت مسلمہ میں ایک کرنٹ پیدا کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ شعور اجاگر کرتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو استعمال کرے، فری میں یوٹیوب کے چینلز بنائے اور ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ اور ری اپلوڈ کیا کرے ان کے بیانات۔ اگر 5 بندے بھی آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بیان دیکھے اور اس میں سے ایک بندے کا بھی دل جو ہے وہ بدلے، اگر ایک کا بھی نہ بدلے، اللہ آپ کو اس کا مکمل اجر دے گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے، اور جتنا ہو سکے جتنی مطلب کہ لوگ سیاسی پوسٹ شیئر کرتے، آپ کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی دو نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہم اس سے اسلامی پوسٹ شیئر کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے سوشل میڈیا پر یہ اسلامک کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنا۔ اور باقی کچھ نہیں بلکہ اکثر بدقسمت ایسے ہیں جو کہ اپنے سیاسی رہنما کو خوش کرنے کے لیے، جو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے پوسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے گالیاں دیتے ہیں۔ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان کی برہنہ تصاویر مریم نواز کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح عمران خان کی اور ان کی جو سابقہ بیوی ہے ان کی تصاویر لگا دیتے ہیں۔ تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا، 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی سے انہیں کوئی، بلکہ انہیں الٹا عذاب ملے گا اگر ایک تصویر کو میں ایڈٹ کر لوں اور اسے اپلوڈ کر لوں، مجھ سے کوئی اور بڑے پیج والا ڈاؤن لوڈ کر لے گا اور وہ اسے اپلوڈ کر لے گا، لاکھوں لوگ دیکھ لیں گے، ہزاروں لوگ شیئر کریں گے، اب میری آئی ڈی کو نہ فالوورز آئیں گے نہ کچھ اور، لیکن میں نے یہ تصویر بنائی ہوگی تو ان سب کے جو گناہ ہے اس میں وہ میرے پیچھے وہ لکھی جائے گی۔ تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے جس میں ہم اکثریت 99 یا 95% لوگ مبتلا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اپنے ٹائم لائن کو جتنا ہو سکے اس اسلامی لیکچر سے جو ہے وہ مکمل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات کے لیے پھر کسی دن حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔